देवर मेरे हर हुक्म की तामील बजा लाता। मैं भी उसके भोलेपन का फायदा उठाती, अपनी हर जरूरत उससे पूरी करवाती। लेकिन एक रोज काम का बोला तो कहने लगा, भाभी रिट दायर करना पड़ेगी और काजी भी राजी करना पड़ेगा। सोचा वक्त आएगा तो काजी को भी देख लूंगी। मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब वो कहने लगा कि भाभी पहले काजी। एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि जिसे वो अपना शौहर समझकर 1 साल से साथ रह रही हो, बाद में पता चले कि वो उसका शौहर ही नहीं, वो कोई गैर है। क्या बीतती है ऐसी औरत पर। इतना दर्द होता है जैसे जिस्म की सारी नसें कट गई हों और उनसे खून बह रहा हो। जान लबों पर आकर अटक जाती है और इंसान अजियत में तड़पता रहता है। मैं रोज अपने शौहर से कहती कि मुझे देवर से मिलवा लाओ, क्योंकि वो मेरी बात टाल देता। शौहर के पास रोज कोई न कोई बहाना होता जिसे बताकर वो मुझे देवर से मिलवाने ना ले जाता। दरअसल देवर जेल में था और उसके पीछे लंबी कहानी थी। पर अब मैं चाहती थी कि देवर को उसके किए की बहुत सजा मिल चुकी है और उसे अब बाहर आ जाना चाहिए। पहले पहल मुझे लगा कि शौहर वाकई में मसरूफ है, मेरे लिए वक्त नहीं है उसके पास। मगर अब मुझे एहसास हो रहा था कि शौहर सिर्फ मुझे टरका रहा है। मैं अब देवर को मजीद जेल में नहीं देख सकती थी। मैं चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द आ जाए। देवर के जेल में होने के पीछे एक लंबी कहानी थी। मैं अब तक उसे कसूरवार समझ रही थी, लेकिन पिछली रात मैंने अपने शौहर की गुफ्तगू सुन ली और मेरे होश उड़ गए। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे किसी को दे सकता है। मेरा दिल कर रहा था कि खुद मर जाऊं या शौहर को मार दूं। बल्कि हाँ, वो तो मेरा शौहर था ही नहीं, वो तो देवर था जो शौहर का रूप लिए मुझे बेवकूफ बनाता रहा। आज से 3 साल पहले की बात है, जब मेरी पुप्पो, जिसकी अमीर घर में शादी हुई थी और जो शादी के बाद बाहर चली गई थी, वो अपने बच्चों के साथ वापस आ गई। पुप्पो के 3 बच्चे थे, 2 जुड़वा बेटे और एक छोटी बेटी। बेटी मेरी हम उम्र थी, लेकिन मुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वो बैरून मुल्क पली बड़ी, जबकि मैं गांव में रहने वाली एक सादा सी लड़की थी जिसे इंग्लिश ठीक से पढ़नी भी नहीं आती थी। बोलना तो दूर की बात है, पुप्पो के आने से पहले ही घर में गहमा गहमी थी। मेरे 2 चचा थे और दोनों की 2 बेटियां थी। मैं एक ही बहन थी। हम सब मिलकर रहते थे। एक जगह खाना बनता, एक जगह खाया जाता। मेरे अब्बा बड़े सख्त थे और उन्होंने अपने बुजुर्गों की रवायात को जिंदा रखा हुआ था। दोनों चचाओं की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब्बा के सामने कुछ बोल सकें। चचा की बेटियां भी मेरी हम उम्र ही थी। हमारी एक ही पुप्पो थी, इसीलिए उनके आने की खबर मिलते ही घर में गहमा गहमी शुरू हो गई। यूं भी अम्मा के मुंह से मैंने सुन लिया था कि पुप्पो अपने बेटों का रिश्ता करना चाहती हैं और हम 5 कज़नों में से जो उन्हें पसंद आए वो उन्हें अपने बेटों के लिए चुन लेंगी। ये सुनते ही मेरे चारों कज़नें शर्मा गईं। गांव की लड़कियां वैसे भी सीधी होती हैं, शादी के नाम पर उनके चेहरे गुलाब बन जाते हैं। पुप्पो के बेटों के लिए ऊपर के कमरे को साफ सुथरा किया गया, नए बिस्तर लगाए गए, सुर्ख टाइलों का फर्श चमकाया गया और नए पर्दे लगाए गए। हमारे घर यूं तैयारियां चल रही थी जैसे किसी की शादी हो या फिर जैसे ईद हो। गांव में सबसे बड़ा और खुला घर हमारा था। सेहन में काफी पौधे लगे हुए थे। पुप्पो की शाम की फ्लाइट और हम सुबह से ही दिल थाम कर उनका इंतजार करने लगे। अब्बा और छोटे चचा उन्हें लेने एयरपोर्ट गए। जैसे ही पुप्पो और उनके बच्चे घर आए, हम सब लड़कियां अपने कमरों में छुपी खिड़की से चुप छुप कर उन्हें देखने लगी। पुप्पो की बेटी बहुत खूबसूरत थी और पुप्पो के बेटे को देखकर मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि उसने आते ही घर को अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। जाहिर सी बात है, फ्रांस में रहने वाला लड़का भला कैसे सुर्ख ईंटों वाले घर में गुजार करता। अगले ही पल में शॉक्ड रह गई जब मैंने दूसरे लड़के को अंदर दाखिल होते देखा। वो च्युइंगम चबा रहा था, पर उसकी शक्ल पहले वाले लड़के से हूबहू मिलती थी। हमने सुना था कि पुप्पो के जुड़वा बेटे थे, पर वो एक दूसरे की कॉपी होंगे ये आज पता चला था। मेरे साथ साथ बाकी सबके भी मुंह हैरत से खुल गए। खैर, हम पुप्पो और उनके बेटों से मिलने जुले। पुप्पो के जुड़वा बेटों के नाम जियान और अरमान थे। जियान वही था जिसे यहाँ आते ही मूड खराब हो गया, जबकि अरमान थोड़ा हंसमुख था। जियान ने हम सब लड़कियों को भी नागवारी से देखा था। अलबत्ता पुप्पो की बेटी बड़ी खुश इखलाक थी। मेरा भाई पुप्पो के दोनों बेटों को ऊपर ले गया। मुझे जियान की नापसंदीदगी बुरी लगी थी। अगर इतना नापसंद था यहाँ आना तो आया क्यों। खैर, रात के खाने पर पुप्पो ने सबका तारुफ करवाया।
پھپھو کی بیٹی اور ارمان ہم سے جلد گھل مل گئے۔ اگلے دن پھپھو کو ہم باہر فصلوں میں لے گئے اور اپنے باغات دکھانے کے لیے۔ ارمان ہنسی خوشی ہمارے ساتھ اور پھپھو کی بیٹی بھی، پر زیان کا باہر آنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ پھپھو نے مجھے اوپر اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر کہا، زیان بھائی پھپھو بلا رہی ہیں، باغات دیکھنے جانا ہے۔ اس نے سنتے ہی کہا کہ یہ کیا نانسنس ہے۔ اس کے لہجے نے مجھے آگ لگا دی۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ اگر اتنا نانسنس لگتا تھا تو آئے کیوں ادھر ہی رہتے۔ میرے جواب پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پر میں ناگواریت سے اسے دیکھتی واپس آ گئی۔ حیرت کی بات کہ وہ بھی تھوڑی دیر بعد نیچے آ گیا، لیکن مجھے محسوس ہوا تھا کہ سارے راستے اور باغ میں بھی اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ جب میں دیکھتی تو وہ نظریں چرا لیتا۔ ارمان ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بار بار تمام زمینوں اور باغات کا پوچھ رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب بہت اچھا ہے۔ زیان کم بولتا تھا اور اس کی دلچسپی کسی بھی چیز میں نہیں تھی۔ ہم سارا دن گھومتے رہے اور پھر شام کو واپس آئے۔ اس دوران زیان نے ایک دو بار مجھ سے بات کرنا چاہی، پر میں نے نظر انداز کر دیا۔ بھلا وہ شخص مجھے کیوں پسند ہوگا جسے ہمارا گھر، ہمارا رہن سہن نہ پسند ہو۔ ایک ہفتے بعد پھپھو نے واپس جانا تھا اور جانے سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ طے کرنا تھا۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ ارمان سے ہم سب کی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی اور پھپھو کی بیٹی تو جیسے ہم میں ہی گھل مل گئی تھی۔ اگلے سے پھپھو کی فلائٹ تھی اور پھپھو باقی بڑوں کے ساتھ ایک کمرے میں جانے کون سی میٹنگ کر رہی تھی، اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہی ہمیں رزلٹ مل گیا، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھپھو نے اپنی بیٹی کا رشتہ درمیان والے چچا کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، جبکہ ارمان کے لیے چھوٹے چچا کی فضا پسند آ گئی تھی اور پھپھو نے اپنے کھڑوس بیٹے زیان کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ میں یہ سن کر ٹھٹک گئی۔ پھپھو کے مطابق انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی پسند کے مطابق رشتے طے کیے تھے۔ میں اور زیان؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں انکار کیسے کر سکتی تھی بھلا؟ میں نے حیرت سے زیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت سے تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا کہ باقی سب تو فضول ہے، پر تم کام کی ہو۔ اس کی بات پر میں سٹ پٹا گئی۔ خیر، میں اتنا بھی برے نہیں۔ وہ پہلی بار مسکرایا اور مجھے حیرت ہوئی۔ میں اپنے بڑوں کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، ورنہ مجھے ارمان جیسے لڑکے پسند تھے، ہنسنے ہنسانے والے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی فوٹو کاپی تھے، دونوں کو چشمہ لگا ہوا تھا، پر دونوں کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پھپھو نے 3 مہینے کا وقت مانگا اور 3 مہینے بعد شادی رکھ دی۔ سب خوش تھے اور میں خاموش ہو گئی۔ البتہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ ارمان کو بھی خاموش دیکھا تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سب خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اس کی یہ بات مجھے پسند آئی، اور پھر 3 مہینے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھپھو ایک ہفتہ پہلے آ گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سب خوش تھے، پر عین شادی کے دن نکاح کے وقت ارمان نے شادی سے انکار کر دیا۔ میرا اور زیان کا نکاح ہو چکا تھا، پھپھو کی بیٹی کا بھی، پر زیان مکر گیا۔ سب نے وجہ پوچھی پر اس نے نہ بتائی۔ پھپھو نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ دلہا بنا گھر سے چلا گیا۔ یوں فضا کا نکاح میرے بھائی سے کرنا پڑا۔ پھپھو کا دل کا دورہ پڑا اور پھپھو مرتے مرتے بچی۔ سب پریشان تھے۔ سب کو میرے شوہر زیان نے سنبھالا۔ میں اسے جیسا سمجھتی تھی وہ ویسا نہیں تھا۔ وہ بہت اچھا تھا، اور یہ مجھے شادی کے 1 ماہ میں ہی پتہ چل گیا تھا، اور مجھے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے دیوانے تھے۔ اسے میری صاف کوئی پسند آئی تھی۔ سب اپنے معمول پر واپس آ گیا۔ ارمان جو اب میرا دیور تھا وہ کہاں گیا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھپھو روز اسے یاد کرتی پر وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ میری شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا، پر ابھی اولاد نہیں تھی۔ اور پھر ایک دن دیور واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک گوری لڑکی تھی۔ دیور نے اس سے شادی کر لی تھی۔ میں اور شوہر دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ دیور ادھر ہی آ گیا اور ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ میرے شوہر نے اسے گھر میں رہنے دیا، پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ دیور کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی۔ وہ حاملہ تھی، پر وہ دیور روز اس سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے کہتی کہ وہ دیور کو سمجھائے، ایسی حالت میں بیوی کو ٹینشن دینا اچھی بات نہیں ہے۔ شوہر کہتا کہ دونوں کا آپسی معاملہ ہے۔ میں سمجھاتا اچھا نہیں لگوں گا۔ اور پھر ایک دن شوہر دیور کو سمجھانے گیا، لیکن تھپڑ کی آواز نے میرے اعصان خطا کر دیے۔ جب جا کر دیکھا تو شوہر نے دیور کو تھپڑ مارا
اور دھکے دے کے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے بہت پوچھا پر شوہر نے وجہ نہ بتائی۔ اب میں اپنی دیورانی کا خیال رکھنے لگی۔ کبھی کبھی وہ مجھے کافی الجھن میں نظر آتی، جیسے مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو پر بتا نہیں پاتی۔ اور پھر ایک دن شوہر آیا اور کہنے لگا مجھے بھابھی سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بھابھی کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے چیخ کی آواز سنائی دی اور جا کر دیکھا تو شوہر دروازے میں کھڑا تھا اور اندر دیور نے اپنی بیوی کو مار ڈالا تھا۔ شوہر نے مجھے میرے کمرے میں دھکیل دیا اور پھر جانے کیا ہوا۔ کچھ دیر بعد جب باہر نکلی تو سب ختم ہو گیا۔ دیور کو پولیس لے گئی تھی اور دیورانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میں نے آخری پلوں میں دیور کے چہرے پر جو بے بسی اور خوف دیکھا تھا، اس سے مجھے لگتا تھا کہ دیور ایسا نہیں کر سکتا، پر شوہر یہی کہتا تھا کہ اسی نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1 مہینہ گزر گیا، دیور جیل میں تھا۔ میں اس سے ایک بار بھی ملنے نہیں گئی تھی۔ اس کا کیس چل رہا تھا۔ میں نے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ رٹ دائر کرنا پڑے گا اور قاضی بھی نہیں مان رہا۔ قاضی فیصلہ ہمارے حق میں کرنے کے لیے کروڑوں مانگ رہا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ جب سے دیور جیل گیا تھا سب بدل گیا، میرا شوہر بھی عجیب ہو گیا تھا۔ میں اس کی حالت سمجھتے ہوئے کچھ نہ کہتی، اور پھر ایک رات میں نے شوہر کو کسی سے بات کرتے سن لیا اور مجھے لگا کہ میری روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا زیان کسی صورت جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے ورنہ میرا پول کھل جائے گا۔ یہ سن کر میری سانس اٹک گئے۔ یعنی جو میرے ساتھ رہ رہا تھا وہ میرا دیور تھا اور جو جیل میں تھا وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ اتنا بڑا دھوکہ کیسے؟ اور میں کیسے اسے نہ پہچان پائی؟ میں وہاں سے چپکے سے نکل آئی۔ سب سے پہلے مجھے جیل جانا تھا۔ میں وہاں سیدھا پہنچی اور اپنے شوہر کے پاس گئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا مجھے؟ میں اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ اس پر جو کہانی مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ میرا دیور شروع سے ہی عیاش تھا۔ باہر رہتے ہوئے برے لوگوں کی صحبت میں رہتا۔ اسے نشے کی لت بھی تھی، پر جب وہ پاکستان آیا اسے میں پسند آ گئی۔ لیکن میرے شوہر نے پہلے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ یوں پھپھو نے دیور کا رشتہ دوسری کزن سے طے کر دیا۔ دیور چونکہ ضدی تھا اسی لیے اس نے غصے میں شادی والے دن انکار کیا اور چلا گیا۔ اس نے میرے شوہر سے شادی سے پہلے مجھ سے رشتہ توڑنے کا کہا تھا، پر شوہر بھی مجھ سے ہی محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے انکار کر دیا۔ دیور چلا گیا، پر جب واپس لوٹا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، پر حقیقت اور تھی، وہ اس کی بیوی نہیں تھی اور دیور پہلے سے زیادہ بگڑ چکا تھا۔ وہ اسمگلنگ میں لگ گیا تھا۔ اس نے میرے شوہر کا شناختی کارڈ استعمال کر کے غلط کام کیا اور اس کے بعد شوہر کو بلیک میل کیا۔ شوہر جب نہیں مانا تو اس نے شوہر کو دھمکی دی کہ وہ مجھے مار ڈالے گا اگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی، پر اس دن اس نے اس لڑکی کو خود مار دیا تھا جو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شوہر جب وہاں پہنچا تو وہ مر چکی تھی، پر دیور نے ناٹک کیا اور خود میرا شوہر بن گیا اور اسے جیل بھجوا دیا۔ اس کے بعد کسی کو اس سے ملنے نہیں دیا۔ سب اسے ارمان سمجھ رہے تھے، پر دراصل جیل میں شوہر تھا۔ یہ سن کر تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دیور نے پولیس والوں کو بھی خرید رکھا تھا۔ میرے پاس وقت کم تھا، مجھے ثابت کرنا تھا کہ جیل میں موجود شخص ارمان نہیں بلکہ میرا شوہر زیان تھا۔ شوہر نے مجھے اپنے ایک دوست کا پتہ دیا جو وکیل تھا اور پھر میں نے رازداری سے سارا کام کیا۔ دیور کو میں نے شک نہیں ہونے دیا کہ میں سب جان گئی تھی۔ شوہر کے دوست نے بایو میٹرک اور DNA سے ثابت کیا کہ جیل میں موجود شخص زیان تھا۔ دیور کو میں نے شک نہیں ہونے دیا کہ میں سب جان گئی تھی۔ شوہر کے دوست نے بایو میٹرک اور DNA سے ثابت کیا کہ جیل میں موجود شخص زیان تھا، ارمان نہیں۔ اور پھر یہ ثابت ہوتے ہی شوہر کو چھوڑ دیا گیا، پر دیور کو میں نے ہی پکڑوایا۔ میں نے اسے گھر میں رکھا اور پولیس کا انتظار کیا، اور جب پولیس نے چھاپا مارا تو دیور حیران رہ گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے دھوکہ دو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب تمہیں سب کی سزا ملے گی، میں نے نفرت سے دیکھتے ہوئے دیور سے کہا۔ دیور چیختا چلاتا رہا، پر پولیس اسے لے گئی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ دیور دکھنے میں بہت خوش اخلاق تھا، پر اندر سے شیطان نکلا تھا۔ لیکن صد شکر کہ میں اپنے شوہر کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اب میں پرسکون تھی کہ دیور اب کبھی جیل سے باہر نہیں آنے والا تھا۔